أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصور
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جگ چلو چلی گانے لائے جگ چلو چلی گانے لائے مٹی تیرا باغ رکھو مٹی وچ جانا ہے ایک کپڑا تے تیرا تینو پانا ہے مٹی تیرا باغ جڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے جڑے دن تیرا دانا پانی مک جانا ہے مٹی تیرا باغ ہم کو مٹی وچ جانا ہے
जाना है मिट्टी दया बालिया को मिट्टी विच जाना है मिट्टी दया बालिया हक नहीं कलिया बात की तेरी एक दिन बनना तो खाक दिड़े हक नहीं कलिया बात की तेरी एक दिन बनना तो खाक दिड़े जड़ दिन मौत तेरा मुंडकन पाना है जड़ दिन मौत तेरा मुंडकन पाना है मिट्टी तेरा बालिया को मिट्टी विच जाना है जब चलो चली जाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, तुलबाए किराम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व एहसान और उसका शुक्र है कि जिसकी तौफीक और इज़्ज़त से आज हम इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। और ये एक ऐसी अजीम सआदत है मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में शिरकत करना कि महफिल करना ये खुद खुदा की सुन्नत है और उसके सामीन जब होते हैं तो वो फरिश्ते होते हैं, अरवाह अंबिया होती हैं, या खुदा अपने नबी का जिक्र फरिश्तों में करता है या नबियों में जिक्र करता है। तो महफिल करवाने वाला वो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहा है और महफिल में आने वाले वो फरिश्तों की या अंबिया की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। और यही सआदत है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा होते हैं तो आप खुद अपनी अजमत और शान, अपना मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको अजमतें और शानें अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम खुद उसका तज़किरा फरमाते हैं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी रिसालत का ऐलान फरमा रहे हो, आप अपने मकाम और मर्तबे का इजहार फरमा रहे हो, आप अपने इस मकाम को बयान कर रहे हो कि जब क़यामत का दिन होगा, अना खतीबुन, उस वक्त पूरी कायनात जब खामोश होगी, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी शख्स तक हर शख्स खामोश होगा। तो उस रब्बे जुल जलाल की उस महशर वाले दिन
اللہ رب العزت سب کو جمع فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب خاموش ہوں گے تو وہاں پر میں خطیب ہوں گا۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن مقام محمود رکھا ہے، اور مقام محمود کون سا مقام ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے مقام محمود وہ مقام ہے کہ جس پر جس شخصیت کو فائز کیا جائے گا، جو مقام محمود کا حقیقی وارث ہوگا، جب وہ مقام محمود پر فائز ہو جائے گا، ساری کی ساری کائنات مل کر اس کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی۔ اور ہم اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اب یہ جو جملے ہیں، اس کا جب ہم یہاں پر آئیں تو پھر ہمیں ایک وجد آ جانا چاہیے، ایک ہماری کیفیت محبت اور عشق کے اندر ایسی ہو جانی چاہیے کہ ہم یہاں پر سمجھے ہم کہتے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمارے نبی کو وہ مقام عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام محمود ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو جس کو یہ مقام محمود دیا جائے گا، ساری کائنات مل کر اس کی تعریف کرے گی۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کا معنی بھی یہی ہے، کائنات میں اور کسی کا مقام ہے ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اس لیے اس مقام محمود پر ہمارے آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تشریف فرما ہوں گے۔ اور پھر ہم اگر دیکھیں آج ہماری محافل ہیں، ان محافل کے اندر علماء بیان کرتے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ ثنا خوانی کرتے ہیں، قرآن کرام قرات کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سلام پڑھنے والے سلام کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کیسی ہے کہ جس کو کسی خطیب کے خطبے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثنا خوان کی ثنا خوانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عظیم الشان سلام پڑھنے والے کے سلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حسان بن ثابت سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں مان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ ہم جو حضور کا ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، تو یہ مدح سرائی سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس مدح سرائی سے ان کے ذکر میں کوئی بلندی ہوگی، بلکہ اس سے مدح سرائی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم حضور کا نام اپنی زبانوں سے لیتے ہیں تو پھر اس نام لینے کی برکت سے ہمارے ذکر کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضور کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جن کے ذکر سے اللہ رب العزت ذکر کرنے والوں کو مقام اور برکات عطا فرماتا ہے کہ وہ جہان کے امام ٹھہرتے ہیں۔ اور پھر جو کوئی حضور کی محبت میں جس قدر فنا ہوا ہے، جس قدر آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں اس نے خود کو مٹایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا ہی عروج اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کہ جو دور جاہلیت کے رہنے والے، جس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہی صحابہ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلافت کے مسند پر متمکن ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا، رو رہے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب خطاب کا بیٹا اپنے دیے ہوئے باپ کے پاس اونٹ سنبھال نہ سکتا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، یہ فیض ہے صحبت مصطفیٰ کا، یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ تربیت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان لوگوں کو جن کو اپنی زندگی گزارنے کا شوق نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس رہنے والوں کو زمانہ جاہلیت اور لوگوں کو جاہل کہا جاتا ہے، جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہی لوگ مقام علم کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ دنیا کے امام بن جاتے ہیں۔ پھر لوگ ان کو وہی ابو بکر، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں صدیق بن جاتے ہیں، وہی عمر بارگاہ رسالت مآب میں آتے ہیں تو ولایت کے بادشاہ بن جاتے ہیں، وہی عثمان، لیکن جب بارگاہ رسالت مآب میں آتے ہیں ذو النورین بن جاتے ہیں، وہی علی جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض اور صحبت پاتے ہیں تو علی المرتضیٰ شیر خدا بن جاتے ہیں۔ تو پھر یہ آقا علیہ السلام کے در کی خیرات ہے کہ جو جس قدر قریب ہوا ہے اس کو اتنا ہی فیض اور نسبت اور اس کو فیض سے حصہ حاصل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد، بلکہ 1500 سالہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے، 1500 سال ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ہوئے ہیں، لیکن کمال دیکھیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہت بلند اور بالا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہی مقام اور مرتبہ ہے کہ آج ہم 1450 سال بعد اپنے نبی کے جشن کی میلاد سجا کے بیٹھے، اور پھر اس انتظار میں ہے کہ حضور ہم پر بھی نظر کرم فرمائے، حضور ہم پر بھی مہربانی فرمائے، حضور ہم پر بھی نظر شفقت فرمائے۔ جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نوازا تھا، جس فیض سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وہ زندگیاں بخشی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، کہ حضور کے گرد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرکھا ہے، ان کا امتحان کیا ہے اور ٹیسٹ لیا ہے۔ جو حضور کی ذات پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے والا تھا اس کو حضور کا صحابی بنایا، اور پھر یہی فیض ہے آج 1450 سال 1500 سال گزرنے کے بعد حضور کا ذکر بھی وہی کر سکتا ہے، حضور کی محبت میں بھی وہی مچل سکتا ہے جو مقام مصطفیٰ کو سمجھتا ہوگا، جس کو فیض نبوت سے کوئی حصہ ملا ہوگا، ورنہ پھر وہ عجیب قسم کی کھیلوں میں اور ان مسائل میں الجھا رہے گا کہ وہ رسالت مآب سے فیض نہیں حاصل کر سکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب بھی عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے، جب بھی مقام مصطفیٰ دیکھنا ہے، جب بھی رفعت مصطفیٰ کو دیکھنا ہو، جب بھی آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو دیکھنا ہو، تو پھر اس کے لیے کسی محبوب کو ہی دیکھیں، کسی عاشق کو ہی دیکھیں، کسی عشق کرنے والے کو ہی دیکھیں کہ اس نے حضور سے کیسا عشق کیا اور اس نے کیسے حضور سے محبت کی ہے۔ ورنہ اس دور میں، اور یہ اس دور کا ہی فتنہ نہیں ہے، بلکہ جیسے حق آتا ہے حق کے آنے سے پہلے باطل موجود ہوتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ حق کے آنے سے پہلے باطل موجود ہوتا ہے اور اسی باطل کی سرگوئی کے لیے حق آتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، لیکن جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے ساتھ اعلان نبوت فرمانے کے ساتھ وہی لوگ کہ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہی آپ کے دشمن بن گئے،
مطلب کیا ہے کہ اگر آج کوئی فتنہ ہمیں نظر آتا ہے ادب مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سے پیچھے ہٹانے کا اور دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکالنے کا فتنہ نظر آتا ہے تو پھر آج کا یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ جیسے ہی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے یہ فتنے کا آغاز ہو چکا اور آج ہمیں کسی قسم کے ایسے بندے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنے کی حاجت نہیں ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی دلیلیں ڈھونڈتا پھرے ہمیں کسی ایسے شخص کے ساتھ نسبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو نسبت مصطفیٰ کا حیا نہ کرنے والا ہو ہمیں کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ بنانے کی حاجت نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے دور کرنے والا ہو دلوں سے محبت نکالنے والا ہو ہمیں اسی سے رشتہ بنانے کی ضرورت ہے جس کے دل میں خود بھی محبت مصطفیٰ ہو اور ہمارے دلوں میں بھی محبت مصطفیٰ کے چراغ روشن کرتا چلا جائے اور پھر یہی محبت مصطفیٰ ہے جب ہم اپنے صحابہ کرام سے سنتے ہیں وہ بھی حضور کی عشق و محبت میں بات کرتے ہیں جب ہم علماء کو سنتے ہیں وہ بھی عشق و محبت مصطفیٰ میں بات کرتے ہیں آج ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں وہ بھی عشق مصطفیٰ میں بات کرتے ہیں لیکن جس زمانے میں عشق مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں اسی زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ لوگوں کو دور کرنے کی سازشیں بھی ہیں اس لیے ہمیں کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ جب بھی ہم دیکھیں تو ہر شخص کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ محبت مصطفیٰ اس کے دل میں کیسی یہ آقا علیہ السلام سے عشق کرتا ہے کہ نہیں ہے کیا حضور کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے نسبت مصطفیٰ اس کے دل کے اندر کیسی ہے احترام مصطفیٰ اس کے ساتھ کیسا ہے اور پھر یاد رکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی محبت سے مراد اللہ کی توحید ہے جب تم توحید کی طرف آؤ گے تو توحید بھی اطاعت مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی کیونکہ اطاعت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ جس کے دل میں ہوگی وہی توحید کو ماننے والا ہوگا اور جس کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں توحید کا جو اصل نقشہ ہے وہ بھی نہیں بیٹھ سکے گا کیونکہ توحید کو بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں قرآن کو لانے والے بھی مصطفیٰ ہیں اللہ کا رستہ بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں جہنم سے بچانے والے بھی مصطفیٰ ہیں اور جنت کا رستہ دکھانے والے بھی مصطفیٰ اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ وابستگی اور پھر ہم دیکھیں کہ محبت کرنے والوں نے کیسے محبت کی ہے حضرت جناب سیدنا جلال الدین رومی کو دیکھیں محبت مصطفیٰ میں اس قدر دیوانہ ہے اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں دیوانہ ہے اپنے عشق میں مستانہ ہے کہ اس عشق و مستی کے اندر کبھی وہ بھیڑوں کی کھالیں پہنتے ہیں کبھی وہ کسی جانور کے لباس میں وجہ کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری ہو جائے حضور علیہ السلام کے دور دولت پر حاضر ہو کر وہ سلام عرض کر سکوں جو سلام انہوں نے لکھا اور پھر وہ سلام فارسی میں لکھا اور وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی نظر کرم کے محتاج ہیں ہم آپ کے اوپر سلام بھیجنے والے ہیں آپ کی نظر کے محتاج ہیں ہمارا دل آپ کے فراق میں تڑپتا ہے اور پھر کون سا عاشق ہے جس کا دل حضور کے فراق میں تڑپے نہ اور پھر جب اسی نبی کی ولادت کا تصویر آئے اور پھر اس کا دل مچلے نہ تو یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے جو اللہ رب العزت کے منتخب کرتا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں ہم بھی عشق مصطفیٰ میں جئیں اپنی نسلوں کو
سنت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کے ساتھ جوڑیں، اسی کے اندر ہی ہماری بھلائی اور کامیابی ہے، اسی کے اندر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہی آنے والے زمانوں کا امام ہوگا۔ کہ ساریاں امدہ سلامتوں بہت کا مقام محمد دا، پیا اپنے شیر سجانا ماں وچ لکھ لکھ نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پر پڑھیے الصلاة والسلام صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ بینی سہانی صبح میں بینی سہانی صبح میں ٹھنڈ جگر کی ہے بینی سہانی صبح ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے کلیاں کھلے دلوں کی حمد و ثنا اللہ کریم جل جلالہ کی عظیم بارگاہ میں جو ہر چیز کا مالک کو بالکل بند کر تھوڑی نہ پڑی جزاک اللہ چہرے وہی سونے لگتے ہیں جڑے مسکراندے ہوں درود و سلام سرکار مدینہ اور پھلاؤ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض کنجینہ سینہ بگینہ حضور پر نور شافع یوم النشور
आकाए दो जहां वालिए कौन मकाम, जाने कायनात जाने जहाने कायनात, रूहे कायनात, जाने बज़्म कायनात, अहमद मुज्तबा हुज़ूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में आज की ये अजीम बज़्म जिसमें आप बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लेके आए हैं, मोहतरम अल मकाम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शफ़ाकत साहिब, आपकी मोहब्बतों से, आपके प्यार से, आपकी दावत पर आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इस अजीम दीनी दरसगाह को और अजीम दीनी दरसगाह बनाए। तलबा को देख के खुशी हुई, ये मुस्तफ़ा के वारिस बैठे हैं। कोई अब्बे का वारिस बैठा होता है, कोई चाचे का वारिस बैठा होता है, कोई अम्मी का वारिस बैठा होता है, पहले का, खेत का, पैसों का। यहाँ मुस्तफ़ा के वारिस बैठे हैं। उलमा के नाम सब जानते हैं, स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बयान फरमा दिए। अल्लाह ताला इन उलमा का साया हमारे सरों पे तादीर कायम व दायम फरमाए। मैं इमाम तिबरी की एक बात करके ना फिर मिलाद शरीफ की तरफ आता हूँ, इनसे मुझे याद आ गई। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पढ़ने के लिए जाते हैं। जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके साथ दो दोस्त और थे। जिस मदरसे में आप गए ना, उस मदरसे के अंदर रिहायशी इंतज़ाम नहीं था खाने का। यहाँ तो खाने का इंतज़ाम है ना। कितने बच्चों का? 31 माशाल्लाह। कितने बच्चे इधर खाना खा रहे हैं और इधर ही रहते हैं। आप मेज़बान हैं, ये मुस्तफ़ा के मेहमान हैं। आपके तामुल से ये चल रहे हैं। तो आप सुन लीजिए, इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं, आपके साथ दोस्त और हैं दो। जब मदरसे में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास रिहायशी इंतज़ाम नहीं है, आप किसी और मदरसे में चले जाएं। तो जिस वक़्त एक दिन रहे, 2 दिन जो आपके पास पैसे थे, खाना खाया बाहर से, फिर वो बिस्तर उठा के जो सामान था उठाया, जाने लगे ना, तो बाज़ार में एक गैर मुस्लिम की दुकान थी, होटल था। उसने कहा भाई किधर जा रहे हो? तो आपने फरमाया, इमाम तिबरी ने, कि हम तो जा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ खाने का, रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है, खाने का एहतमाम नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो उस गैर मुस्लिम ने, वो यहूदी था, सिख था, जो भी था, नसरानी था, उसने कहा कि मैं ना आपका खाता लगा लेता हूँ। आप खाते रहें, 2 साल पढ़ें, 4 साल पढ़ें, 5 साल पढ़ें, जब फारिग होके आप जाएंगे, आप कमाएंगे, मुझे दे देना। जिनको समझ आ रही है, जब कमाए तो मुझे दे देना। आपने फरमाया चले ठीक है जी, आप रह पड़े उधर। इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला, साथ 2 दोस्त और हैं, अभी पढ़ रहे हैं। सुबह का खाना उधर से खाते हैं, उस होटल से, शाम का खाना वहाँ से खाते हैं। 2 साल रहे, 4 साल रहे, जितने साल पढ़ना था आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद जब आप वहाँ से फारिग हुए, तहसील इल्म मुकम्मल फरमा के, तो आप गए सीधा उस होटल वाले के पास, गैर मुस्लिम के पास। तो जाके कहा, हाँ जी आप अपना बिल हमें बता दें, हम आपके पैसे उतारते रहेंगे। तो उसने कहा जी मैं लेके आता हूँ, रजिस्टर मंगवाता हूँ। खाते वाला रजिस्टर मंगवाया, अंदर से सामने रखा और पेंसिल पकड़ी, लकीर मारी। कहा इमाम तिबरी तुम्हारा खाता साफ कर दिया मैंने, कुछ भी ना देना मुझे। अगले साल इमाम तिबरी गए हज करने के लिए।
تو دیکھا تو وہی یہودی خانے کعبے کا طواف کر رہا تھا. جب خانے کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا تو غیر مسلم تھا, کیا ہوا؟ تو کہنے لگا جس وقت میں نے تمہارا کھاتا صاف کیا ہے نا, خواب میں آ کے مصطفیٰ نے میرا کھاتا صاف فرما دیا ہے. خواب میں آ کے مصطفیٰ نے میرا کھاتا صاف فرما دیا ہے کہ تم میری دین پڑھنے والے طالب علم سے اتنی محبت کرتے تو میں مصطفیٰ تجھ سے محبت کرتا ہوں, تیرے گناہوں کا کھاتا صاف ہے, پڑھ کلمہ. تو پھر میں نے خواب میں ایک کلمہ پڑھے, خواب میں مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا ہے اور میں حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. ایک غیر مسلم جب دین کے طلباء سے محبت کرتے ہیں تو حضور اس پہ اتنا کرم فرماتے ہیں. تو جب کوئی مسلمان حضور کے مہمانوں کا خیال کرتا ہے تو حضور کتنا کرم فرماتے ہوں گے. یہ بہت عظیم چیز ہے. چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے, سرکار کی آمد ہے, ہر طرف جشن بہارا ہے, سبھی جھنڈے لہرا رہے ہیں, کبھی کوئی گلیاں سجا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دل تو سجے ہوئے ہیں نا انشاءاللہ العزیز. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آئے مبارکہ پڑھی ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, فرمایا لا اقسم بہذا البلد, 30 پارہ ہے, سورہ بلد ہے, پہلی آیت اور دوسری آیت ہے. لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے, اللہ فرمایا مکہ شہر کی, مکہ شہر کی قسم اٹھائی اللہ پاک نے. لا اقسم, اقسم یقسم بنے گا, جواب فعل بنے گا. اقسم یقسم اقسام فہو مقسم و اقسم یقسم اقسام فذاک مقسم. لم یقسم لا یقسم لا یقسم لا یقسم الامر من اقسم لتقسم لیقسم. والنهی عنہ لا تقسم لا تقسم لا یقسم لا یقسم والظرف من مقسم مقسمان مقسمات. چلیں سبحان اللہ کہہ دیں. لا اقسم بہذا البلد, قسم ہے مجھے مکہ شہر کی. مکہ شہر کے اندر خانہ کعبہ شریف ہے, مکہ شہر کے اندر حتیم کعبہ بھی ہے, مکہ شہر کے اندر حتیم کے اندر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قبر مبارک بھی ہے. سمجھ آ گئی. مکہ شریف کے اندر صفا مروہ پہاڑیاں بھی ہیں. مکہ شریف کے ساتھ ہی ہے جو میدان عرفات ہے, وہاں پہ پہاڑی ہے, پہاڑی کا نام جبل رحمت ہے. سمجھ آئی, جہاں قیامت کے دن اللہ پاک اپنی رحمت اپنی شان کے مطابق اس کا تخت ہوگا, اس کی کرسی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ یہ چیزیں ہیں اس جگہ پہ. کس لیے؟ اللہ فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, میں نے اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ مکہ شہر میں میرا محبوب پیدا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت, جہاں پہ پہلی امتیں جگہ مقرر کر لیتی تھیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہم نے, اپنی عبادت کرنی ہم نے, تو وہ عبادت کرتے تھے, کسی اور جگہ پہ نہیں کرتے تھے. لیکن حضور کا قدم مکہ شریف میں لگے. جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اللہ کریم نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اب حضور کو امتی جہاں بھی کھڑا ہو وہاں نماز ادا کرے, اللہ قبول فرما لے گا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے ہیں اس کائنات کے اندر, پیدا ہوتے ہی آپ نے سر سجدے رکھا. کیا دعا کی؟ آپ کی پھپھو جان دوڑ کے آتی ہیں, سرما میں نے لگانا ہے. جب آ کے دیکھا تو سرما ڈلا ہوا ہے زلفوں کو, غسل میں نے دینے. آواز آئی میرے محبوب کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دنیا کو پاک کرنے آیا ہے. مقہولاً مغسولاً مطہورا, مغسولاً مطہوراً مغسولا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرما ڈال کے آئے, مغسولاً غسل کر کے آئے, مطہورا دو پاک ہو کے بھی آئے, لوگوں کو پاک کرنے بھی آئے ہیں. یا
خود بھی پاک ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ خانہ کعبہ بناؤ. بولیے تو صحیح. سارے نظر آئے. فرمایا تھا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم کعبہ کو پاک کرو. ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ قرآن پاک کی آیت ہے انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کعبہ کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. کعبہ تو تھا ہی نہیں. بوادٍ غیر ذی زرع تھی نا، قرآن پاک ہے. وادٍ غیر ذی زرع ہے. کعبہ پہلے بنے گا تو پاک ہوگا نا. آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یا اللہ پاک میں نے کعبہ بنا دی ہے. بات کو سمجھنے اونچا بولے سبحان اللہ. تو نے حکم فرمایا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میں نے کعبہ بنا دیا. تو نے پاک کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے کعبہ بنا دیا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا، یہاں پہ اپنا محبوب مبعوث فرما. یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیتیں پڑھے، نشانیاں تلاوت کر کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ، بات سمجھنی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے حکم کس کو دیا پاک کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یا اللہ پاک اپنا محبوب یہاں مجھے عطا فرما. وہ کعبے کو بھی پاک فرما دے گا اور لوگوں کے دلوں کو بھی پاک فرما دے گا. یہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا. پیدا ہوتے ہی پھوپھو جان کان لگا کے سنتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو کیا آپ فرما رہے تھے؟ عرض کر رہے ہیں رب ہب لی، سارے بول دیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. رب ہب لی امتی کا کیا معنی ہے؟ میری امت کو بخش دے. یہی سنے نا آپ نے؟ میری امت کو یہی سنا؟ بولتے نہیں. حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. رب ہب لی امتی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری امت کو بخش دے. آپ کسی ایکڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پلاٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے یہ پلاٹ اس کو ہبہ کی ہے. کیا کہیں گے؟ بخشا. بولیں آپ، سمجھ آئی بات؟ بے کرنا، بیچ دینا، ہبہ کرنا، ویسے دے دینا. میں ابا ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو یہ دکان اپنی زندگی میں ہبہ کر دی ہے بغیر پیسے کے. یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو دکان ہبہ کر دی ہے بغیر پیسے کے، بغیر قیمت کے. میں نے اس کے نام کر دی، اس کو ہبہ کی ہے میں نے. رب ہب لی، اے اللہ بغیر کسے غلط ہو. سمجھ آئی بات ہے؟ رب ہب لی، رب اے میرے رب. ہب کا مطلب ہے دے دے، بخشتے نہیں ہے. کیوں جی؟ ہب کا کیا مطلب ہے؟ ہبہ کر دے. یا اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے. ہب لی امتی، یا اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے. میں جانوں یا میری امت جانے. سمجھ آئیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا اپنی امت کا حساب دو، تو میں صدیق اکبر کو بازو سے پکڑوں گا اور آگے کروں گا یا اللہ ان کا حساب دے. تو اللہ فرمائے گا میں ان کا کیا حساب دوں؟ یا اللہ اس کا نہیں لینا تو پھر کسی کا بھی نہ ہوگا. یہ محبتیں ہیں، حساب ہونے ہیں، روز معاشر حساب ہوگا. اگلی بات میں نہیں کہتا. تو تمام احباب اس کی تیاری بھی رکھیں. ایسا کام کر کے جائیں کہ حضور فرمائیں یہ میرے امتی آ رہے ہیں. حضور کیا فرمائیں؟ میرے امتی آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما. مجھے حکم ملا ہے
شفاقت صاحب کی جانب سے، اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس محفل کے اندر، محافل کے اندر دوست احباب کہتے ہیں کہ اشعار کے طرز کے ساتھ آپ ہمیں کچھ حدیثیں بھی سنائیں۔ یہ نہیں کہ مجھے غصہ ہے نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہر طرح کے خریدار ہیں آپ کے گاؤں میں۔ ہر بندہ ایک ہی چیز نہیں خریدتا، مختلف خریدار آتے ہیں بازار میں۔ ابن عدی پہنچے نا ملک شام کے اندر، حضور کے صحابی کے بیٹے ابن عدی کا بیٹا، جس وقت وہ پہنچے ملک شام کے اندر تو ان کو ایک بندے نے دیکھا، کلمہ پڑھا۔ صحابی کو جس وقت بندے نے دیکھا، کلمہ پڑھا، تو کیا ہو گیا؟ تابعی۔ کیا ہو گیا؟ تابعی۔ انہوں نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پایا اپنی زندگی میں؟ جی ہم نے پایا اپنی زندگی میں۔ تو پھر کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال جان سب کچھ قربان کر لیا۔ تو وہ تابعی جو تھا نا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو عرض کی کہ کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں آپ بتائیں۔ تو تابعی جو تھا نا، وہ صحابی کو کہہ رہا ہے، اپنا عشق بیان کر رہے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا عشق ہوتا ہے، سننے کا بھی مزاج ہوتا ہے، سماعت کا مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا۔ تو وہ تابعی جو تھا نا، وہ کہنے لگا، تابعی کہنے لگا کہ میری زندگی میں آپ نے مال قربان کی ہے، جان قربان کی ہے، میری زندگی میں اگر حضور مجھے مل جاتے تو میں حضور کو زمین پہ نہ چلنے دیتا، میں اپنی گردنیں بچھا دیتا کہ میں ہوں میرے سر پہ چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دو ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پنڈیل کی آمد۔ سر یہ محبتیں اپنی اپنی اور انداز ہے اپنا اپنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ پیارے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت مجھے دے دے۔ مجھے پتہ ہے میں شعر بولوں گا تو آپ بولیں گے، لیکن یہ سنیں حدیث پاک، میں دل میں رکھیں دونوں کے انداز سے ہی بولوں۔ میں یہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، میں یہاں مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں بس، ورنہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تو 9 دن میں ادھر ٹائم نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ میرے نائب ہیں ابوبکر صاحب، ان سے پوچھئے باہر کتنے ٹائم بک ہو رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور میں کیسے بیٹھا ہوں، اور کتنی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایک دن بھی میں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ میں ادھر ہوں، میں تو خطیب ہوں، مجھے باہر جانا چاہیے، نہیں، میں اپنے گھر میں اپنے لوگوں میں بیٹھوں، یہ میرے اپنے ہیں۔ جب میں اپنوں میں ہوں تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہے۔ بات پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی نہیں ہوتی، بات کسی چیز کی بھی نہیں ہوتی، جو اللہ عطا فرماتے وہ ضرور ملتا ہے، وقت سے زیادہ، قسمت سے زیادہ، وقت سے پہلے آپ کو نہیں ملتا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، سے آگے آپ کو مزاج مختلف انداز میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب ہب لی امتی، اے اللہ مجھے میری امت دے دے۔ یہ پہلے آپ نے ترجمہ سنا تھا تو پھر اونچا بولیں سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نا ادھر سے آواز آئی بابا جی کی طرف سے، اور یہ ہمارے ساتھ گئے ہیں، ادھر سجاد صاحب بھی گئے ہیں، اور یہ بھی بزرگی کی حالت میں ان کی صحت بھی خراب ہے، اس کے باوجود کتنے گاؤں کے ہم نے چکر لگائے ہیں، جلوس کی دعوتیں دیتے پھرے ہیں۔ یہ ان کی محبتیں ہیں علماء کے ساتھ اور علاقہ والوں کے ساتھ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور جتنے بھی مہمان تشریف لاتے ہیں، میں نام سے بھی جن کے نہیں واقف، آپ سارے بچے سے لے کے بوڑھے تک حضور کے مہمان خصوصی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جن جوانوں نے ٹیکے لگائی ہوئی ہیں وہ ٹیکے چلا کی زندگی جے سواری نہ جاوے، کی دوائی جے بیماری نہ جاوے، پر پھوک چھڑ ایسی جوانی نیازی جڑی یار دے تو باری نہ جاوے۔ جوان ہمارے بوڑھے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں نے ٹیکے لگائی ہوئی، ٹچ موبائل دی ساری چیزیں، آپ کو بھی خوش نہیں۔ خدا آپ کے حضور جس کو مسکراتا دیکھتے، حضور جس کو مسکراتا دیکھتے، حضور اس کے چہرے کو دعا دیتے کہ اللہ تیرے چہرے کو مسکراتا رکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو رب ہب لی امتی، اے اللہ مجھے میری امت عطا فرما۔
अभी आप पैदा हुए, अर्ज़ की रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत अता फरमा। हुजूर जवानी में हैं, रब्बि हबली उम्मती। हुजूर मेराज पे हैं, रब्बि हबली उम्मती। हुजूर गारों में हैं, रब्बि हबली उम्मती। हुजूर कब्र मुनव्वर में हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुनव्वर में हैं। यतहर्रकु 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 शफ़तै, हुजूर के होंठ हिल रहे थे। हुजूर के होंठ, हुजूर के कज़न उतरे कब्र मुबारक के अंदर, सहाबी भी हैं। क्या हो रहा है? हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। जाके कान लगा के सुना ना, हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा। तो जिनका गया होगा उनका गया। हमारे आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। सब जगह कीदा पढ़ो मेरे नाल, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। आसान नहीं था। बंदा है आके कहता हुजूर मैं नात लिखी, आपने फरमाया की लिखी है? कहता मैं लिखी है कब? हुजूर का रोजा मुबारक तो सामने दो दरख्त, सामने दो दरख्त, ऊंचा बोलो, सामने दो दरख्त थे तो सामने हुजूर का रोजा। तो शायद ने शायरी जब मैं बात करूँगा तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है ना जी? माशाल्लाह, वैसे अच्छा चलाते हैं आप, तो ये हर लफ्ज़ की समझ आए मेरे सजना, ठीक है? बिल्कुल इनको बंद कर दें। तो उसने कहा हुजूर मैंने नात लिखी है। आपने फरमाया अभी और बंद करें थोड़ी सी, मैंने नात लिखी है। हाँ, आपने फरमाया क्या लिखा है? अर्ज़ की मैंने नात लिखी, कब दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। आपने फरमाया गलत लिखा है तूने। क्या फरमाया? हजरत हसन बिन साबित जब नात लिखते थे ना तो हुजूर फरमाते हसन तेरा बड़ा मकाम है, तू बड़ा पढ़ा है, बड़ा मेरा अदब करते हैं, लेकिन जब तूने नात लिखनी हो तो अबू बकर से पूछा करो, वो मुझे ज्यादा जानते हैं। हदीस को क्या सियासत की? हुजूर फरमाया सिद्दीक़ अकबर से सिखाया करो, मैं क्या हूँ, नात कैसे लिखनी है। तो हजरत हसन बिन साबित फिर उस तरह लिखते, उस तरह बोलते। तवज्जो। इसी तरह अल्लाह हज़रत ने फरमाया तूने गलत लिखा है। हुजूर मैंने लिखा है कब दरख्त खड़े हैं रोज़े वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। आपने फरमाया यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने गलत लिखा है। तो हुजूर क्या सही है? आपने फरमाया मैं सही करता हूँ, लिखो कब दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने, कब दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने। कहने लगा हुजूर मैंने इसी तरह लिखा है। आपने फरमाया अगला जुमला गलत लिखा है, सामने हुजूर का रोज़ा है, उसके तूने मजनू बना दिया, उन दरख्तों को तुमने लैला बना दिया, कभी दरख्तों को मजनू बना दिया, गुंबद खदरा को लैला बना दिया। ऐसे ना करो, तुम कहो कब दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने और कुदसी खड़े हैं अर्शे वो अल्लाह के सामने। क्या कहना है? इन दरख्तों को कुदसी क्या है, मुस्तफा के रोजे को अर्शे मुअल्ला क्या है। आला हज़रत से सीखना कैसे लिखनी। मैं फिर जुमला बोलता हूँ। आपने फरमाया लिख कब दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने, तू ना कहे मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने, ना तू कहे कब दरख्त खड़े हैं रोज़ाए वाला के सामने और कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। दरख्तों को कुदसी के ये शान है लिखने वालों की। रब्बि हबली उम्मती, आ जाए इधर, इधर
मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ बुखारी शरीफ की, सुना दूँ? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। यहाँ पे दोहरा हदीस के तलबा बैठ के गलतियाँ बोलतियाँ ना कटे जो भी पढ़ी ना जी। तो जो बंदा ताज़ा पढ़ रहा होता है ना उसका और मिजाज होता है, जिसने पुराना पढ़ा होता है इसका और होता है, लेकिन बेगमी पुरानी हो गए उनका बहुत असबाब समझ आए ना, ताजे तावल टोट जाते हैं। खैर मैं इसलिए मिसालें दे दे के समझाता हूँ ताकि आपका मिजाज खुश रहे, आप खुश रहें। ये सारा कुछ बाहर फेंक के आ जाए करें। मैंने कल भी अर्ज़ किया, हर वक्त मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ, दिल के अंदर जितनी भी बात हो, किसी के बारे में हो, लड़ाई हो, झगड़ा, छोड़े। मस्जिद में आए सारे वीर बन के आए, सारे। अच्छा मैं एक बात करूँ आपको, यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं करता, मुझे मेरी बात नहीं, बाहर मेरे दोस्तों ने जहाँ पे हम बयानात करने के लिए जाते हैं वहाँ वो जो उलमा होते हैं ना, वो कहते हैं यार ना, मैंने मेरे एक दोस्त था तो उसने कहा बेटा तू बख्शा है। मैं क्या भी उस्ताद जी कि बख्शा है, उन्होंने तेरे को अल्लाह ने घट सवाल करने ने, फरिश्तियाँ ने घट सवाल करने ने, उदू पहले मुफ्तियाँ ने बहुते कर रहे हैं, मुफ्तियाँ ने जिन्हें इन्हें तेन सवाल कर छड़े तो इतने बख्शा कर, ठीक है। तो हाथ मारा, मैं अर्ज़ करता हूँ आप हमारे वीर हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, सब भाई हैं। जिस वक्त भी जब किसी के पास से भी गुजरे तो ये करके नहीं गए, मोहब्बत से देखें, उससे सलाम लेके गुजरे, उससे ये है मिलाद मुस्तफ़ा कि आप सलाम लें। हुजूर आए हैं तो अखुवत किसको कहते हैं, भाईचारा किसको कहते हैं, मोहब्बतें किसको कहते हैं। हुजूर के आने के बाद भी हमने दुश्मन ही रहना है, तो वो 120 साल जिनकी पुरानी दुश्मनी थी, कौन से कबीले थे मदीना शरीफ में जो रहते थे, औस खज़रज कबीला आप चेक करें, 120 साल पुरानी दुश्मनियाँ। हुजूर आए तो वकाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत, फिर हुजूर मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ लाए, तो अल्लाह फरमाया कि मेरे महबूब के फजल से, मेरे महबूब की रहमत से अल्लाह ने करम किया, तुम आपस में इख्वाना भाई भाई बन गए हो। क्या बन गए हो? भाई भाई बन गए हो। तो खैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह हमने अर्ज़ किया, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली, ए अल्लाह मुझे मेरी उम्मत, तुसी आँखों मौज लग गई, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लामा इकबाल कलंदरी लाहौरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, आप फरमाते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुम्हें बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। फरमाते हैं सुने ज़रा, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, ए अल्लाह पाक तू सारी कायनात में तू गनी है, तू दौलतमंद है, तू बेनियाज है, मैं तेरा फ़कीर हूँ। अगर समझ आए तो फिर सुभान अल्लाह कहो। किसी मेरे शेर को लाके तो नहीं गए। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, ए अल्लाह पाक तू गनी है, तू बेनियाज है, मैं तेरा फ़कीर हूँ। रोज़े माशर उज़र हाय मन पज़ीर, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे किसी उज़र से पकड़ ना लेना, मैं किसी बात से पकड़ा ना जाऊँ। फिर आप आगे अर्ज़ करते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े माशर उज़र हाय मन पज़ीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम ना गुज़ीर, अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब ना लेना, अगर ज़रूर लेना ही है, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, या अल्लाह अगर मेरा हिसाब लेना ही है तो मेरे मुस्तफ़ा के सामने ना लेना, मेरे मुस्तफ़ा के सामने ना लेना कि मैं तेरे लिए गारों में रोता रहा हूँ और तू ऐसा था। मेरा हिसाब लेना है तो मुस्तफ़ा के सामने। आज जो ऐब किसी पर भी खुलने नहीं देते, आला हज़रत फरमाते हैं हसन रज़ा अशरफ, आज जो ऐब किसी पर भी खुलने नहीं देते, अरे कब वो चाहेंगे मेरी हशर में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ए जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो। और
بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، ان کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ تو خیر توجہ فرمائیں، قیامت والے دن رب حبلی امتی پہ بات کریں، حضور کی آمد ہے، لیکن قیامت کو بھی حضور آئیں گے نا۔ ادھر تو آئی ہیں، رون کے لگ گئے، ادھر بھی آئیں گے تو رون کے لگ جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے ڈھل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ ساری امتیں اکٹھی ہیں، یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس میں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ آپ نے لفظ نہیں سنے ہوں گے۔ میں چیلنج نہیں کرتا ہوں، میں ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں سبق سناتا ہوں، سنیں۔ ساری امتیں اکٹھی ہیں، میں جلدی عرض کرتا جاؤں گا۔ ساری امتیں اکٹھی ہیں، اکٹھی ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، قیامت کا دن ہے، آج ہم پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلیں، ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے کیوں؟ تو وہ کہیں گے انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ، آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے 7 سال پڑھنا پڑتا ہے، پھر یہ کتاب آتی ہے۔ آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال پڑھیں، اس کے بعد بخاری شریف ہے، یہ قرآن پاک کے بعد ان کا درجہ ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، 7 سال پڑھیں، اس کے بعد 8ویں سال کے اندر آپ کے آگے بخاری شریف رکھیں گے، وہ بھی ہم پڑھیں بیٹا کیا پڑھ لیں، سمجھے؟ اس کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور حدیث میں شفاعت والی سنا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام تشریف فرمائیں، انت ابو البشر، آپ ابو البشر ہیں، اللہ سے ہماری شفاعت کیجیے۔ اللہ نے آپ میں روح پھونکی ہے، اپنی کرم نوازی سے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ آج کے دن ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولم یغضب بعدہ مثلہ، جتنا اللہ آج غصے میں ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور اس کے بعد بھی اللہ اتنے غصے اور جلال میں نہیں آئے گا۔ آپ کسی اور کے پاس جائیں، آپ کسی کیوں، بیچ میں جو کیوں ہے وہ ہم نے نکالنا ہے۔ میں کیوں نہیں جاؤں گا، ریزن تو ہوتا ہے نا بھی آپ کیوں نہیں جا رہے۔ تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے قد نہانی عن الشجرہ، اللہ نے مجھے درخت سے روکا تھا۔ یہ جملہ سنا آپ نے؟ بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے درخت سے روکا تھا، هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے روکا، فعصیتہ، تو میں نے تو میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے نافرمانی کی، میں نے وہ جیسا بھی ہوا، نا انصافی ہوئی، جو بھی ہوا، میں نہیں جاؤں گا۔ آج اللہ نے مجھے پوچھا کہ وہ درخت سے روکا تھا، آگے آ جائیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، ویسے آپ کو سنا دیتا ہوں، جلدی سننا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ کہے گا 950 سال تو نے تبلیغ کی ہے، بندے مسلمان نہیں ہوئے، آج شفاعت کرنے کے لیے آ گئے، کسی اور کے پاس جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے آج کسی اور کے پاس جائیں، آج کسی اور کے پاس جائیں۔ اللہ بڑے غصے میں، آج کے بعد، آج سے پہلے اتنا ناراضگی یا غصہ غضب ہم نے نہیں دیکھا، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے 3 باتیں ایسی کی تھی جو تھی نہیں لیکن میں نے کی۔ اللہ نے اگر مجھے وہ پوچھ لیا کون سی؟ نمبر 1، میرے ساتھ میری بیوی تھی، جب بادشاہ نے پکڑا انہوں نے کہا یہ کیا لگتی ہے، میں نے کہا میری بہن ہے۔ بڑی سبحان اللہ تک سبحان اللہ، سمجھ آئیے بات کی، یہ میری۔ اور دوسرا، آپ نے فرمایا میں بیمار نہیں تھا، وہ جا رہے تھے میلے پہ تو میں نے کہا انی سکیم، میں بیمار ہوں، ان کے بتوں کو میں نے توڑ دیا، وہ میں نے۔ اور تیسرا، میں اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے جا رہا تھا، بیوی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مہمانوں کے پاس جا رہے، کسی کے پاس مہمان بن کے جا رہے ہیں، آج نہیں، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔
जिस बात पे मैं आना चाहता हूँ जल्दी आ रहा हूँ। किसी और के पास चले जाओ, क्यों? मैंने एक बंदा मार दिया था, अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदा मार दिया। कैसे? आप घर से निकले फिरौन के घर से, क्योंकि उधर पलते थे, बैठे कोई नहीं। उधर से निकले तो बनी इस्राइल के बंदा फिरौन की कौम के बंदे से लड़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने कहा मेरी कौम के बंदे से, आपने थप्पड़ मारा, वो मर गया। जब वो मरा तो आप भाग के आ गए। तो कुछ दिनों के बाद आप फिर निकले बाहर, तो वही आदमी किसी और से लड़ रहा था, बनी इस्राइल की कौम का, आपकी कौम का बंदा। तो आपने फिर जाकर खैर क्या हुआ? तो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम तू उधर एक बंदा मार देता होने तो ना कुछ आखी पिंड च रोला पै गया। रोला पै गया। उनका अच्छा उस दिन जो मरा था इन्होंने मारा। तो आप वहां से भागे गए मदियन। कहाँ चले गए? शहर मदियन चले गए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, वहां रहे कई साल। तो मैंने बंदा मार दिया था, अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया था। अच्छा किसी और के पास जाओ। सारे किसके पास जाएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज किसी और के पास जाओ। लोगों ने मुझे रब कहना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने अगर ये सवाल उठा दिया तो मैं तो कोई बात नहीं कर सकूंगा। आज किसी और के पास जाओ। किसके पास जाएं? तो वो कहेंगे फयातून मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम किसके पास जाओ? आमिना के लाल के पास जाओ। आमिना के लाल के पास जाओ। आमिना के लाल के पास जाओ। चारों तरफ से आवाज आएगी नफ्सी नफ्सी नफ्सी। इधर से आवाज आएगी उम्मती उम्मती उम्मती। प्यारे महबूब साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाओगे, सारी उम्मतें आ जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तवज्जो फरमा लीजिएगा, सुन लीजिएगा मोहब्बत से। ये सुनना जुमले। आप किसी थाने के अंदर जाएं, किसी डेरे वाले के पास जाएं, कोई काम लेना उससे, तो क्या करेंगे? उसकी तारीफ करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल बात है ना, उसकी तारीफ करेंगे। जाके काम जो लेना है, चोरी साहब तुहाडी मेहरबानी, तुसी अच्छे बंदे हो, तुहाडे अब्बू अच्छे, तुहाडा खानदान अच्छा, तुसी साडे ते मेहरबानी फरमाओ, असी इत्थे फस गए हैं। तारीफ करेंगे ना आप। लेकिन यहाँ पे उल्टे है ना। यहाँ पर तुम शेर सुनाना है जी, सारे फिर सुभान अल्लाह बोले। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे उल्टे। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी के पास जाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे, ये काम हमारा कर दो, आप बहुत अच्छे हैं, आपका मिजाज अच्छे है, आपकी नस्ल अच्छी है, थोड़ा डेरा बड़ा चल रहा है, फला तुसी तक भला करना रहे हो, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो होना क्या चाहिए था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में जाते, जाके अल्लाह की तारीफ़ करते, अल्लाह तो गफूर रहीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तू गफूर रहीम है, तू करीम है, मेरी उम्मत आ गई है, बख्श दे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या है? बुखारी शरीफ के जुमले, जी बुखारी शरीफ के जुमले में आपको अर्ज कर रहा हूँ, सुनना। हुआ क्या? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब सारी उम्मतें आ जाएंगी तो फिर क्या कहेंगे? प्यारे आका फरमाया फ़आती तहतल अर्श, मैं रब के अर्श के नीचे आ जाऊंगा। फ़ाक़ा साजिदर रब्बी, मैं अपने रब को सजदा कर दूंगा। जुमला नहीं बोलूंगा कोई, मैं अपने रब को सजदा कर दूंगा। यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, हम किसी के पास जाएं, उसकी तारीफ करेंगे। हुजूर फरमाते हैं, जिस वक़्त मैं सजदा करूँगा, अल्लाह मेरी तारीफें शुरू कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नींद के अंदर नहीं है बोले नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदा रसूल के गुलाम, रसूल के पास है, पास में नारे तहकीक।
خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب میں سجدہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یفتح اللہ علیہ بمحامدہ، اللہ میری تعریفیں شروع کر دے گا. کیا فرمائے گا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. کیا فرمائے گا؟ وما ینطق عن الہویٰ. کیا فرمائے گا؟ والنجم اذا ہوا. کیا فرمائے گا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہ فرمائے گا؟ نہیں. بولو میں آپ کو غلی راز کی بات بتاؤں. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یہ تو ہم نے سنی ہوئی ہے تعریفیں، یہ تو ہم نے باتیں سنی ہوئی ہیں، سارا قرآن حضور کی نعت ہے. ہوگا کیا؟ حضور فرماتے ہیں من محمد و حسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ علی احد قبلی. مجھ پر یا مجھ سے پہلے اللہ نے وہ تعریف والے جملے کسی کو نہیں بولے ہوں گے جو میری تعریف اللہ کر رہا ہوگا. بخشوانا امت کو کام سانو ہے، کام تو محبوب کو ہے نا. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، تعریفیں اللہ کر رہے ہیں، تعریفیں اللہ کر رہے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ تعریفیں کر، اتنی تعریفیں حضور فرمائے جو آپ نے سنی ہوئی. یہ نہیں اللہ میری اس کے نئے الفاظ، کسی کو وہ الفاظ نہیں ملے ہوں گے، ان الفاظوں سے اللہ میری تعریف کر رہا ہوگا. جس وقت میری تعریف کر رہا ہوگا، تعریف کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ثم یقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، محبوب سر اٹھائیے نا، محبوب سر اٹھائیے نا، محبوب سر اٹھائیے نا. وہ عمل حکم کی یہاں پہ مجھے ایک نعت یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ پہ اکھڑے آرمو اج تے تو نہیں نکاری، تو سجدے سر چک لے. مل کے بولو تو سجدے سر چک لے. جا بخشی امت ساری، ایتھی اکھڑ کے بولو، جا بخشی امت ساری، تو سجدے سر چک لے. ہائے کوئی تینو لبدا پھیرا، سب نو تیری آلو. ہائے کوئی تیرا واسطہ پاوے، خالق سنو، خالق سنو جمنا نام تیرا واسطہ، جمنا نام تیرا واسطہ. لوکی کہن گے ایویں یاری، تو سجدے سر چک لے، چک لے، تو سجدے سر. نامہ اعمال کھل رہے. اج میزان پہ آپ کھلو جا، کہنا یار مولا، جس دا چاہے بھاری کہہ دے، نیکیاں والا بھلا، نیکیاں والا بھلا. تم مرضی کر چھوڑیا. اونچا بولو سبحان اللہ. مرضی ہے میرے محبوب. تم مرضی کر چھوڑیا، اللہ حوالہ رکھیا بھاری، تو سجدے سر. قلبی حاتم تو سے سونا. حاکم بلا کسے کہتے ہیں؟ جس کے پوری کائنات میں فیصلے چلتے ہوں. بے شک. سبحان اللہ.
دما دما کی آوازیں کیوں آ رہی تھی جب حضور آئے؟ اے دنیا والوں، کائنات پہ قبضہ کرنے والے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اپنی محبت کا دوسرا قبضہ اور ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حاکم، جو کائنات کا حاکم ہے، جس کے فیصلے چلتے ہیں۔ حاکم کیا لکھتے ہیں؟ قلبی حاکم، اللہ فرما رہے قلبی حاکم تو سے سونا۔ چاند کس کے حکم سے چلتا ہے؟ ڈرتے کیوں؟ چاند کس کے حکم سے چلتا ہے؟ حضور حلیمہ سعدیہ دے گا، چلو تم بھی سنا دیں۔ حضور کی نہ کہا حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر حضور نے ان کو بتایا گیا۔ حضور حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر میں آپ دے چچا جان جانے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ نبی دا چاچا۔ نبی دا چاچا کون؟ نبی دا چاچا، اندر آ جاؤ۔ آپ اندر آ گیا کہ پتیجے نو میں گیا، پتیجا پنگوڑے اندر ہے، جھولا پہ جھلایا جاندے، جھولیا پہ پہ جھلے گئے۔ اللہ فرمایا جبریل یا اللہ ہوگا، فرمایا میرا نبی نبیاں دا سردار ہے، تو فرشتیاں دا سردار ہے، فرشتیاں دا سردار ہے، میرا نبی نبیاں دا سردار ہے، تو فرشتیاں دا سردار۔ کوئی عام بندہ جھولا جھلائے پھپتا نہیں، میرا نبی جھولے دے اندر ہے۔ جا جبریل نبی دا جھولا جھلا، این جھولا پہ جھلایا جاندے، نبی دے چچا جان اندر آئے نے، آکے دیکھیا میرے نبی نے سونا ہاتھ، جنہوں اللہ فرماتا ہے یا اللہ فوق ایدیہم، سونے تیرے ہاتھ میں تے میرا ہاتھ ہے، سونا حضور نے انگلیاں کی۔ سبحان اللہ، اللہ سپیکر بند کرو، میں تو دی آواز سنا ذرا۔ حضور نے انگلی جھولے میں ایسی انگلی، چاچا حیران ہو گیا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ بھتیجے نے آسمان وال انگلی کیتی ہوئی ہے، آسماناں تے چن چڑھیا ہے، آسماناں تے چن چڑھیا ہے، وہ آسماناں دا چن ہے، اے آمینہ دا چن ہے، وہ چن چھپ جاندا ہے، اے چن چھپدا نہیں۔ آسماناں تے چن چڑھے، جدھر جدھر محبوب دی انگلی جاندی ہے، چن بھی ادھر ہی جاندے۔ قلبی حاکم تو سے سونا۔ بات سمجھیا جی ذرا۔ اللہ فرمایا قرآن میں اندر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، چند میرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ چند نو اشارہ کیتا ٹوٹے ہو کے زمین تے، میں وہ پہاڑی دے اتے کھڑا ہو کے دیکھیا سونے کتنی سونی انگل کیتی ہوئے تھی۔ کون بھی دیکھنا نصیب فرمائی۔ توجہ فرمانا میرے نبی دے سونے غلاموں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج، میں نے بات کی لوگ کہ 70,000 فرشتہ کسیٹا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ بھئی چلو کہاں پہ لکھا ہے؟ میرے کو بڑی کتاباں، اس کتاب عشق بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے عمل ہے، یہ تو 70,000 ہے۔ یہاں پہ صبح اور روزانہ پہلے ایک فرشتہ آتا ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، پھر 40 فرشتے سورج کو آواز دیتے ہیں، پھر 70,000 آواز دیتے ہیں۔ گل بات کی وہ سورج کو 70,000 فرشتہ لے کے جاتے ہیں، 12,000 بھی لکھے کیتا انگلی دا اشارہ۔ اللہ کے حکم دے پابند نے نا کہ انگل دے بولے نہیں تو سر یار
کر دی گنجائش. بے حد کیا ہے؟ اللہ. کوئی حد نہیں. بے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا, خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. وہ فرشتے بھی نہ بھی اسی انہوں اپنے حکم نہ لے کے آنے ہیں, یہ سانو لے جانے نال دے ایک ہی بنیا. سورج نو آپا لے آنے ہیں, یہ آپا نو لے جانے. دیکھا اے نہیں لے جاندہ, مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ لے کے جا رہا ہے. اے جس کے انگلی کے اشارے کی اتنی طاقت ہے. حاکم کون ہوتا ہے؟ جس کا فیصلہ خود کا ہوتا ہے, جو چاہے کرے. میں خالق ساری دنیا کا, تم مالک ساری دنیا کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے, جو چاہو کرو. پہاڑوں کو بلاؤ, درختوں کو بلاؤ, ٹھیک ہے, کڑوے کنویں مٹے کرو, سورج کو بلاؤ, چاند کو بلاؤ, جو مرضی کرو, تم حاکم ہو. جس کی انگلی کے اشارے کی یہ طاقت ہے, اس کی انگلی کی کیا طاقت ہوگی؟ جس کی انگلی کے اشارے کی یہ طاقت ہے, اس کی انگلی کی کیا طاقت ہوگی؟ ارے جس کی انگلی کی یہ طاقت ہے, اس کے ہاتھ کی کیا طاقت ہوگی؟ جس کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے, اس کے بازو کی کیا طاقت ہوگی؟ اور جس کے بازو کی یہ طاقت ہے, اس کے ایک پیر کی کیا طاقت ہوگی؟ اور جس کے ایک پیر کی یہ طاقت ہے, اس کے 5 تن کی کیا طاقت ہے؟ سبحان اللہ. 5 تن کیا طاقت ہوگی پھر ان کی؟ پیچھے آؤ. حاکم, حکم چلانے والے کون ہیں؟ حاکم کیا لکھا؟ قلبی حاکم تو سے سونا, اجلی حاکم تو. قیامت کے دن بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے, دنیا پہ بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. قیامت کے دن ہمارے دلوں میں بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے. آپ اٹھا کے بولے سیدی مرتدی, جو سنا سیدی مرتدی, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول ہے, جہان عشق مصطفیٰ. قلبی حاکم, حکم کرنے, تو حکم کا کار سونیا. قلبی حاکم تو سے سونا, اجلی حاکم تو. قلبی ہر سے تو منڈی سی, اجلی قاسم تو. اللہ یوتی انا قاسم, ان کا کیا مطلب ہے؟ جس نے لکھا اس نے نبی کا قرآن دیکھ کے لکھا ہے. سمجھے؟ کسی کو دیکھ کے لکھا؟ نبی کا. بولو تو صحیح. قلبی حاکم تو سے سونا, اجلی حاکم تو. قلبی ہر سے تو منڈی سی, اجلی قاسم تو. اجلی قاسم تو. اگلا جملہ اتنی جلدی نہیں, پہلے حدیث پہ نظر رکھیں. اللہ کیا فرمائے گا؟ محبوب ارفع راسک. دلہن آتی ہے تو منہ بخارے جاتے ہیں نا, بہنیں جاتی ہیں, بیٹیاں جاتی ہیں, مائیں جاتی ہیں. اللہ فرمائے گا سونیا, جملہ چیک کرے, سونیا سر سجدیوں اٹھا. سونیا سر سجدے سے اٹھاؤ, مکھ دکھلاؤ, اور مکھ دکھلائی کی بیل میں امت چھڑواؤ. جب بولا سونیا سر اٹھا, مکھ دکھا, تے مکھ بخائی دی بیل چ امت بخشوا. شروع تو میں ہون سے پڑھنا سمجھ آئے گی, توجہ رکھیا جی اس حدیث پاک دے جملے تے. قلبی حاکم تو سے سونا, اجلی حاکم
सोने ए नूरी नूरी चेहरे वाला ए नूरी नूरी चेहरे वाला बस दीद करा एक बारी तू सजदे सारे चुक ले तू सजदे सारे चुक ले बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे से उठाएं, क्या करें? सल सोने मंगते सही किवें तुकता सोने जो मंगेगा दिता जाएगा, सोने जो मंगेगा दिता जाएगा, अता फरमाया जाएगा। सोने मंग वशफा तो शफा सोने जिंदी मर्जी सिफारिश कर मेरी आकर नहीं ना करी बड़ा करदा से नहीं ना करी आया जैसे नहीं ना करी वशफा तो शफा जिंदी मर्जी सिफारिश कर सोने तेरी सिफारिश मनी जाएगी। हुजूर फरमाए मैं सर उठाऊंगा, मैं कहूंगा या अल्लाह पाक अकूल उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। क़यामत के दिन कितनी सफ़े होंगी? 120 याद कर लें। लम्बिया सफ़ा मशरिक़ शुमाल जनूब कितनी सफ़ा? 120 सफ़े होंगी क़यामत के दिन। 80 सफ़े हमारी होंगी, 80 सफ़े मुस्तफ़ा की उम्मत की होंगी, 40 सफ़े बाकी 1,24,00,000 कमोबेश नबियों की उम्मतों की होंगी। इतनी ज़्यादा हुजूर की उम्मत होगी। अल्लाह फरमाएगा सोने इनको ले जाओ, या मोहम्मद अदखिल मिन उम्मतिका मल्ला हिसाब अलैहिम बिल बाबिल अयमन। सोने इनको बाबुल ऐमन से सारे अपने उम्मतियों को बगैर हिसाब से दाखिल कर दो। अब बात रह गई 40 सफ़ों की, वो भी तो आए हुए हैं ना, वो भी तो आए हुए हैं, वो अर्ज़ करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, अर्ज़ करेंगे या अल्लाह पाक वहुम शुरकाउन नास, और भी लोग शरीक हैं मेरी उम्मत के साथ। मेरी उम्मत एक बंदा फंसिया खड़ा हो ना, आपदा मेरा भरा फंसिया खड़ा, मिर्जा साहब आ गए, राव साहब आ गए, जट साहब आ गए, राणा साहब आ गए, कोई भी आ गया, तो मैं आखा भी जनाब ऐ मेरा भरा फंसिया खड़ा है, तू आके तो चला फोन छुड़ा लेने साहब चढ़, मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ, समझना पड़ा। अभी छुड़ा लेते हैं कि ये बंदा हमारा जी छोड़ दो। जब उसको छोड़ दिया जाए तो मैं कहूँ राव साहब, बेग साहब, गुड्डू साहब, राणा साहब, इनका एक बेली और भी गया है, गल समझो जरा। तो तुम की आखोगे पिछों यार तू चंगा बंदा है, मैं तेरे भरा की ट्रांसफर होगी पहुँचा रहा कि करा सिफारिश कि पैसे लगता मैनू फिर काम पैन दे देना, मैनू ये काम करने पैनगे। ऐसा होगा, बड़े मामलात होते हैं, मैं जानता हूँ। मेरे दो भाई बैलफ हैं सचमुच में कसूर, मैं जानता हूँ। खैर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे या अल्लाह पाक वहुम शुरका, अल्लाह मेरी उम्मत को तो बख्श दी है, अब पीछे और भी नहीं जड़े इन्हां नाल दूसरी उम्मतां ले आए ने सोहणिया। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब फीमा सिवा ज़ालिका मिनल अबवाब, महबूब और जड़ा बुआ दूसरा है ना उधरों इन्हों आप तुसी भी चले जाओ, उधर से इनको भी दाखिल कर दो, इनको बोलो तुम भी चले जाओ जन्नत में उधर से। ये है रब्बी हबली उम्मती, उम्मत दे दे, बख्शवाना और है, सिफारिशें करना और है, उम्मत ले लेना और है। हुजूर की उम्र पाक है 2 साल, आखिरी बात कितनी 2 साल, बाद में 4 साल में लिखा। ये जामे मुअज्जज़ात किताब है, उसके अंदर ये नकल फरमाया गया है, उसके आखिरी सफ़हात पे लिखा हुआ है, जामे मुअज्जज़ात किताब है। हुजूर की उम्र पाक 4 साल 2 साल 4 साल दोनों रिवायतें मिलती हैं। हुजूर की उम्र कितनी तुसा 4 साल याद कर लो, बस कर दी
کر دی کہ نہ کر دی؟ خوش رہو خوش رہو. 4 سال عمر سونے آقا دی. حضرت علیمہ سعدیہ عرض کی تھی لجپال سونے پترا میرا دل کر دے امی نو مل آئیے. امی نو مل آئیے مکے چلیے. چلو امی جی چل پہ چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں. جس وقت مکہ کے قریب پہنچے نا تو وہاں پہ رک گئے. اماں کہتی ہے پتر رک میں تیری زلفیں نہ سنواروں, میں تیری کنگھی نہ کروں, میں تجھے کجلا نہ ڈالوں. وہ سفر کے آثار ختم ہو جائیں کہیں آمنہ یہ نہ کہے میرے پتر کا خیال نہیں رکھتی. سونے کپڑے سونا بنا کے لے کے جانا ہے آمنہ کو امی کو. ٹھیک ہے ابھی آپ رکیں ہیں. ادھر پہاڑی ہے, پہاڑی کے دامن میں رونے کی آواز آتی ہے. پہاڑی کے دامن میں رونے کی آواز آتی ہے. اماں حلیمہ سعدیہ عرض کی بیٹا جی یہ کوئی رو رہا ہے میں سن کے آؤں؟ جی سنائیے. اماں حلیمہ سعدیہ ٹر پئیاں بھی ویکھاں کون پہ روندے. پیچھے روندیاں نو حسان والے بھی ٹر پے. بات میں مکمل کرنے لگا ہوں, بولے زور سے سبحان اللہ. یہ بات پہلے سنی ہے آپ نے نہیں سنی؟ کیوں نہیں سنی؟ اونچا بولو سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ پہاڑی کی اس سائڈ پہ پہنچی. پیچھے مصطفیٰ خرامہ ادائیں سونے سونے قدم سونے سونے قدم. حضور بھی پہنچ گئے. اماں کی ہوئے ہے اماں کی ہوئے ہے توجہ رکھے بڑی سونی گل ہے. اماں کی ہوئے نے کہ میرا نکا ہے پتر سی مرتا نہ لیا سی پیاس لگی سی پانی دی شدت سے. وہ کنواں سامنے پانی پینے لگے. ہم زیادہ ٹائم ہو گیا بس ختم ہو گئی بات. نہیں بھی ہو سکتی یہی بات پتہ نہیں کتنی لمبی بھی ہو جائے 2 گھنٹے لگ جائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ روز سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سنیں اماں حلیمہ سعدیہ جی اس نے کہا وہ سامنے کنواں ہے میرے پاس بیٹا تھا پانی کی پیاس کی شدت سے ہم تڑپ رہے تھے. ہم قریب گئے ہیں پانی کی طرف ہم نے دیکھا ہے پانی ہاتھ سے گرے نو بچہ تھا ایسے پانی کو ایسے دیکھنے لگی. بچہ گرا پانی کے اندر اللہ بچہ مر گیا. میں کھڑے ہو کے سناتا ہوں. بچہ مر گیا بچہ پانی میں ڈوب گیا. اب لاش بھی نہیں مل سکتی کہ کوئی ڈیتھ باڈی باہر نکالے مجھے دے دے. مر تو گیا. امی کتنی عمر حضور کی انگلی سے پکڑ. امی میرے ہوندیا کوئی ڈوب کے مر جائے گھر چنگی نہیں. سالہ تر جو اونچا بولو میرے ہوندیا کوئی ڈوب کے مر جائے یہ گھر چنگی نہیں. پتر تو بس بھی کر ہر جگہ پہ تو اپنا ایسے نظر مجھے نہ کرا لیں. وہ پیار تھا ان کا ٹھیک ہے نا آپ کہیں. اچھا چلیے ذرا کنویں پہ پہنچے جا کے کنویں کے قریب وہ اماں بھی نال حلیمہ سعدیہ بھی نال ہیں کنویں کے کنارے. پانی اوے پانی جی آقا. پانی بولیا آئے گا. پانی کو بولیا پانی کو میرے آقا پانی کے بھی نبی ہیں. ہمارے آقا پانی کے بھی پانی کو بولیا. جی میں سیانے ہی سونے تمہیں کون نہیں جانتا. تسی آپے کوثر دے مالک بچہ ڈبو دیتا ہی ہوگا. اوپر آؤ پانی کنڈیا انج بچے کو پکڑیا اماں نے پکڑایا اماں نے انج چکیا. مردہ بچہ سی لے کے ٹور پئی. تھوڑی جی اگر بھی نہ دی عقل نے کام کیتا. عقل نے کیتا نہیں عشق نے کیتا. یہ کون ہے منٹ لایا سو پانی کنڈیا تے لایا جلدی لگا. اماں میں گل تو کرن دے نہ بس ہوں تو جا. میں تیرے نال نہیں کرنی ہے تیرے سونے نال کرنی.
अम्मी कर लैन दे कोई गल नहीं। अम्मा ने मुर्दा पुत्र हुजूर दी उम्र कितनी? मुर्दा पुत्र उसने चुकिया हुजूर दे सामने बैठ गई। अम्मा कहती है भाई मैं खोजी मेरा दिल अल्लाह करीम हमारे जवानों को इस तरफ ले आए। जो भी बूढ़े बैठे हैं ना, ये बूढ़े जो हो रहे हैं, ये टीए वाले होते थे, ठीक है ना, तो ये अनमतुल्लाह इस्लाम ये नारे ये लगाते होते थे, ये तंजीमें होती थी, ये नारे लगाते थे। आजकल तो जो मसल बनाए होते हैं कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की, जो तंजीमें हो तो फटे नहीं ख़त्म होते होंगे, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे मसाइल हैं, हॉस्टलों के मसाइल हैं, रस्तों के मसाइल हैं, गाड़ियों के मसाइल हैं। अल्लाह ताला इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब फरमा दे हमारे तलबा को, हमारे नौजवान नस्ल को। तो यहाँ मैंने देखा काफ़ी है। अच्छा, अगर पानी कंडियां ते आ सकता है तो फिर मेरे बच्चे की रूह भी हुजूर दी उम्र मैं याद इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पता चले कि बचपन से ही हुजूर फरमाया, अच्छा मैं इतने लम्हा पास हुआ, हुजूर ने इंज हाथ रखे, अलम नशरा दे सीने वाले ने उनके सीने के हाथ रखे। मैं क्या अलम नशरा दा सीना लोका दिया लख ठारा सरकार मदीना कोई चोली बिच भुल पावा सोनिया तेरे हंजुआं दा मुल बच्चे के सीने पे मुस्तफा ने हाथ रखा ऐसा, उठ बच्चा उठे। कितनी उम्र हुजूर दी? बच्चा उठिया। सोनिया मैं गवाही देना जिन्हें पहले राहत दे गए, मैं भी गवाही देना कि तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो, तुसी अल्लाह दे हुजूर टुर पे। अम्मा हाथ बनी खड़ी हाले भी, सोनिया मैनू दसी जा तू है कौन है? हाय 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 सोनिया मैनू दसी जा तू है कौन है? आपने फरमाया अम्मा मैनू सियान लेंगे जी, कोई किसी नबी नू पहले जाने लेकर मैं पढ़ी लिखी हाँ, पहले नबियां नू जाननी हाँ, पहले किताबों को जाननी है। वैसे कुरान नहीं आता, मैं हुसूल बरकत वास्ते ना लर्ज करा तो हुजूर ने जो कुरान पढ़े ये तो कुरान नाज़िल नहीं सी हुआ। हुजूर फरमाए फिर चेती से आन लेंगे।
اچھا آدم علیہ السلام کو جاننی ہے ان سونے مصطفیٰ دی عمر کتنی ادھر اما کھڑی اپنے زندہ پتر نو لے کے چائیں چائیں سونے کو سنتی ہے بھائی بھی میں کون ہوں اما آدم علیہ السلام کو جان رہی ہے آپ نے فرمایا ہاں جان لی آپ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ آدم علیہ السلام نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے اما حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان دیے آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں جان دیا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَهُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ میں آدم علیہ السلام تو لے سلیمان نے جان دیا سلیمان اور جنہوں اللہ نے حکومت دی ہے آپ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے جان دی ہے کبھی ہاں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا آپ نے اپنا خلیل بنایا آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہیں پتر نہ جان دیے کہتی ہاں میں سنے پیو پتر کو لے کے پہاڑی پہ کھڑے کہنا پیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین جان دیا پیو پتر پہاڑی میں کھڑے سن حضرت موسیٰ نے جان دیے ہاں جان دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا جنہیں اللہ دے نال گلاں کیتیاں نے عیسیٰ روح اللہ نے جان دیے ہاں جان دیا حضرت عیسیٰ روح اللہ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُیُوتِکُمْ جڑا تسی رکھتے آئے ہو وَمَا تَأْکُلُونَ جڑا کھا کے آئے عیسیٰ دس دے سن وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ عیسیٰ کی بڑی شان ہے پھر مصطفیٰ کا جملہ سن مصطفیٰ فرمایا اما اے جتنے بھی نبی آئے کچھ کے حق چک کے جواب دینا جدو جملہ آئے سنیا جے میرے نبی فرمایا اما اے جتنے بھی نبی آئے اے میں انہا سارے آزائی نبی اما جتنے بھی نبی آئے نا چھوٹا کہنا لیکن میں سارے کا نبی ہوں میں سارے کا نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں